बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बतौर रहनुमाए इंसानियत प्रोग्राम सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद हाज़िर खिदमत। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सीरत चेयर के ज़ेर एहतमाम सीरत मुबारका पर ये टीवी प्रोग्राम सीरीज़ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और अगर इस सीरीज़ को आप देख सकें तो सीरत मुतहरा का एक साइनॉप्टिक व्यू, एक तायराना नज़र के साथ आपकी गोश गुजार करने की ये सीरत शेयर की काविश है। अल्लाह करीम इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए। हमेशा की तरह हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट्स मेहमान पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराए देता हूं। हमारे पहले मेहमान आज के इस प्रोग्राम के हैं डॉक्टर मुअज़्ज़म शाह साहब। डॉक्टर मुअज़्ज़म शाह साहब, आपको हम स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुअज़्ज़म शाह साहब एक बडिंग स्कॉलर हैं। आप ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आउटस्टैंडिंग अवार्ड भी हासिल किया है, हम आपको मुबारक देते हैं। और इसके साथ साथ आप इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस को भी आपकी एक्सपर्टीज़ का हिस्सा है। और इस वक्त आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ के एक बहुत ही वकी डिपार्टमेंट, इस्लामिक लॉ डिपार्टमेंट के अंदर बतौर मुअल्लिम, बतौर उस्ताद खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर आलम ख़ान साहब, आपको हम स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आलम ख़ान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने 10 साल एक ऐसा बिरादर मुल्क जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत मोहब्बत रखता है, यानी तुर्किया की एक बहुत ही अहम यूनिवर्सिटी में आपने 10 साल खिदमत सर अंजाम दी हैं। उसके बाद आप इस्लामाबाद की तामीर मिलत यूनिवर्सिटी में शोबा उलूम इस्लामिया को हेड करते रहे हैं। और आजकल तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन करीबी ताल्लुकात को और बिलखुसूस उलूम इस्लामिया के हवाले से तुर्किया के सफारतखाने के साथ भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज के हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा सीरत मुबारका का हमने आज उससे रोशनी हासिल करनी है, अपने जहनों को, अपनी अरवाह को मुअत्तर करना है, मुतहर करना है, वो उसवे हसना का वो हिस्सा है जो फ़तह मक्का के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के विसाल मुबारक तक मबनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी ज़िंदगी, जैसे कुरान ने कहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में बेहतरीन नमूना है। तो क़यामत तक के लिए कोई ज़माना हो, कोई वक्त हो, कोई मौका हो, बेहतरीन अगर कोई नमूना है तो वो बीकन ऑफ लाइट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा है। डॉक्टर मुअज़्ज़म शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये फ़तह मक्का जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह मुबीन का नाम दिया, और हम वो जो मंज़र देखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जा रहे हैं और आपकी उस वक्त दिली कैफ़ियत क्या हैं, और फिर फ़तह मक्का अल्लाह ताला नसीब करता है, रमज़ानुल मुबारक है और 8 सन हिजरी है, और फिर आप जब दाखिल होते हैं तो मक्का के अंदर एक फ़ातह की हैसियत से तो आसमान दुनिया ने वो मंज़र पहली दफ़ा देखा कि एक फ़ातह जब मक्का के अंदर दाखिल हो रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, तो आपके अंदर एज्ज़, आपके अंदर इनकिसारी का ये आलम है कि आपका सर मुबारक जो है ऊँटनी के कोहान से लग रहा है। ये मंज़र तक की हम गुफ्तगू अपने पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ग़ज़वा हुनैन है, इसकी क्या अहमियत है और इसमें
ہمارے لیے کیا کیا اسباق پنہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، غزوہ حنین بنیادی طور پر جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو غزوہ حنین میں بنیادی طور پر 2 قبائل تھے وہاں پر، جو بنو ثقیف جو طائف میں تھے اور ان کے ساتھ ہی بنو حوازن تھے۔ ان 2 قبیلوں کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا ہے تو یہ کیسی اچیومنٹ ہے کہ یہ بنیادی طور پر وہ اپنی طاقت کے زعم میں مبتلا تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اچیومنٹ جو ہے اس کو ہمیں بھی روکنا چاہیے، کم سے کم یہ ہماری طرف یہ موو کر کے نہ آ جائیں۔ اور ظاہر ہے جب انہوں نے اتنے بڑے علاقے کو اور اتنی اہمیت والے علاقے کو، جس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا ہے، تو اب وہ ظاہر ہے ہماری طرف ان کی پیش قدمی ان کو توقع تھی۔ تو ان دونوں قبائل نے مل کر وہاں پر ایک حملے کی ایک کیفیت پیدا کر لی اور لوگوں کو جمع کیا، اور ان کا جو سردار تھا مالک بن عوف، اس نے ان دونوں قبائل نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کرنی ہے، اور وہ جو ایک فتح تھی اس کا خوف ان پر بہرحال سوار تھا، لیکن یہ اپنی طاقت کے زعم میں مبتلا تھے۔ تو انہوں نے جب فوج جمع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس طرح وہ جنگ کے لیے وہ لوگ تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لیا آپ نے، جس میں سے کچھ تو وہ لوگ 10,000 کا بنیادی لشکر تھا جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، کچھ جو نیو مسلمز تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان تھے، جن کی تعداد کوئی 2,000 تھی، تو یہ بھی ان کو بھی ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف طائف کی طرف چل پڑے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک جنگی اسٹریٹجی اپنائی اور وہ لوگ طائف سے باہر نکل کر حنین کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گئے، اور انہوں نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ اپنے جو تیر انداز تھے ان کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے مسلمانوں کا وہ ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کے اوپر چاروں طرف سے ایک حملہ کر دیا، جس سے ابتداءً جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ تھوڑا سا اس کے اندر ان کے پائے ثبات میں تھوڑا سا تزلزل آیا بہرحال، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر وہ دوبارہ سنبھلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں محمد یہاں ہوں، تو اس سے مسلمانوں کو دوبارہ حوصلہ ملا اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ پھر جنگ کی اور ان کو شکست پر مجبور کر دیا، اور وہاں سے بہت سارا مال غنیمت بھی ملا مسلمانوں کو، اور بہت سارے لوگ ان کے قیدی ہوئے۔ جب یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو اس کے بعد پھر کچھ جو بنو حوازن کے جو لوگ تھے، بنو حوازن کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رضائی جو تعلق تھا، رشتہ تھا، وہ اسی خاندان سے تھا، اسی قبیلے سے تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ اسی خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو اس میں آپ کی ہمشیرت تھیں حضرت شیمہ، وہ بھی اس میں قیدیوں میں آئی تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر روئے، جذباتی ہو گئے، اور پھر ان سے عرض کیا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کو ترجیح دی۔ بہرحال اس میں جو بنیادی طور پر جو ہمارے لیے سبق ہے اس غزوے کے اندر، وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے ساتھ ان کو پر غلبہ پانے کے بعد جو سلوک کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر جو اپنی مطلب ایک بنو حوازن جو قبیلہ خاص کر انہوں نے کہا کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس کر دیں، ہمارے غلام ہمیں واپس کر دیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی ایک تاریخی فیصلہ فرمایا کہ ایک مال غنیمت جو یعنی فوج میں تقسیم ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں ہماری چیزیں واپس کر دی جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک ابتداء ایک اصولی فیصلہ فرمایا کہ اگر بنو المطلب جو ہیں، جو میرا خاندان ہے، اگر ان کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کے ہم واپس نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ہمارے حصے میں جو مال غنیمت آیا ہے ہم واپس کرتے ہیں، تو باقی صحابہ نے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا مال غنیمت جو ہے وہ واپس کرتے ہیں، اور اس طرح بنو حوازن کو بہت ساری چیزیں واپس کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلوک کو دیکھ کر ان میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور حتیٰ کہ مالک بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی آخر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس تمام غزوے سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں ایک خاص واقعہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ وہ بڑے کثرت میں تھے، اور خاص کر فتح مکہ کے بعد ان کا حوصلے اور ایک عزم بلند تھا، تو اس کو قرآن نے بڑی خوبصورت الفاظ میں تعبیر کیا ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تمہاری جو طاقت کا منبع تھا وہ تمہیں شاید اپنی تعداد نظر آئی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تنبیہاً بھی شاید ان کے لیے یہ حالات بن گئے تھے کہ تمہیں اپنے طاقت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کہ بلکہ بنیادی بات جنگوں کے اندر اور مسلمان کی کامیابی کا بنیادی راز، اور کسی بھی قدم میں کسی بھی میدان میں اس کی کامیابی کی جو بنیادی جو اہمیت ہے وہ اللہ رب العزت کی نصرت اور ان کی طرف سے جو خاص مدد ہے اس کو حاصل ہے۔
بہت ہی خوبصورت اور اختصار اور جامعیت کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب غزوہ حنین کا تذکرہ کیا، اور یقیناً اس میں بہت سارے اسباق جن کی طرف آپ نے، ایک تو ناظرین کرام کہ جو قرابت داری ہے اور جو رضاعت کا احترام ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رحمۃ للعالمین ہیں، تو آپ کے ہر ایکٹ میں، آپ کے ہر عمل میں وہ جھلکتا ہے، اور جیسے کہ نظر آیا، اور دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ڈاکٹر عالم خان صاحب، میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک اور جو غزوات ہیں ان میں ایک اہم غزوہ غزوہ تبوک ہے، اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو لشکر تھا اسے جیش عسرہ بھی کہا گیا ہے، اور اس میں جو ایک بہت ہی اہم اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ اس میں انفاق کی کیا صورتحال ہے، اور اس میں صحابہ کرام کی سبقت کس طرح ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ غزوہ تبوک اور اس کی عصری معنویت پر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنے اہم پروگرام میں مجھے بلایا اور گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ بسم اللہ۔ میں غزوہ تبوک کو غزوہ حنین کے ساتھ تھوڑا سا لنک کر کے اس پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ نمبر ایک، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بہترین سمری پیش کی کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کا مقابلہ وہ اپنے داخلی دشمنوں کے ساتھ جو وہاں جزیرے عرب کے حدود میں، ان کے حدود میں رہتے تھے، ان کے ساتھ تھا، لیکن غزوہ تبوک میں ان کا مقابلہ وہ قیصر روم کے ساتھ تھا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اگر ہم آپس میں اس طرح لنک کر سکتے ہیں کہ جب بنو حوازن اور بنو ثقیف نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک طاقت اس خطے میں موجود ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، تو اگر ہم ان کے سامنے کھڑے نہ ہو گئے تو یہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے علاقے پر اور اسی طرح ہمارے وسائل پر قابض ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح قیصر روم کے ساتھ بھی یہ خطرہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ عربوں کے اندر وہاں مسلمان جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، قریش کو پھر اس طرح بنو حوازن اور بنو ثقیف دونوں کو شکست دی، اور اب اگر ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہیں روکا یہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے پاس بھی پہنچ جائے، کیونکہ وہ اس وقت ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ یقیناً انہوں نے ایران کو شکست دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے تیاری کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، خبر دی گئی کہ وہ لوگ اس طرح تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہے، تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ رسول اللہ نے اس سے پہلے جتنے بھی غزوات میں خود شرکت کی ہیں یا اپنے کسی نائب کو بھیجا ہے، تو نہ مقام کا، نہ راستے کا ذکر کیا ہے اور نہ دشمن کے تعداد کا ذکر کیا ہے، لیکن اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے راستے کا بھی ذکر کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے سے جا رہے ہیں، اور اپنے دشمن کے تعداد اور قوت کا بھی ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا کہ آپ لوگوں نے تیار ہونا ہے، لیکن تیاری کے لیے سب سے زیادہ جو ہے مالی مدد کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے کئی کتابوں میں منشن ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ انشاءاللہ ابھی اسی بار میں ابو بکر صدیق پر سبقت لے جاؤں گا، لیکن جب میں نے گھر کا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا تو تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ جب اس نے اپنا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، رسول اللہ نے پوچھا تو جواباً ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول کا نام اور اللہ کا نام وہ گھر میں چھوڑ کے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اسی وقت تسلیم کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرا مقابلہ کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ فصلیں جو ہے وہ تیار تھی اور بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ محتاج بھی تھے، کمزور بھی تھے، ان کو ضرورت بھی تھی، تو وہ اس میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن فصلوں کی وجہ سے کہ کھجور کی فصل تیار ہے تو وہ لیت العال سے کام لے رہے تھے، اور منافقین نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس وقت میں جو منافقین تھے
تو باقاعدہ ایک یہودی کے گھر میں جمع تھے اور اسی طرح مسلمانوں کو ورغلا رہے تھے کہ بھئی فصلیں تیار ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، وہاں قیصری روم ہے، ان کی 40,000 کا فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، تو آپ لوگ مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن بہرحال اللہ نے ان کی نصرت اور مدد کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی ایسے مسلمان تھے کہ مثلاً وہ راستے سے واپس آ گئے تھے، اس طرح نہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ مثلاً ابو خیثمہ کے بارے میں ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے تنگ آ گئے تھے، واپس آئے، لیکن جب گرگ میں بیٹھ گئے اور ٹھنڈا پانی ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی جو ہے اس گرمی میں وہ قیصری روم کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں اور ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں۔ تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں جا کے ان کے ساتھ ملوں گا، وہ وہاں سے نکل گئے۔ اور منافقین چونکہ وہ خوفزدہ بھی تھے، پریشان بھی تھے کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد یعنی جو داخلی دشمن تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائے، تو ابھی ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کرنا چاہیے۔ تو منافقین یہ تقریباً 2 گروپ میں تقسیم ہوئے تھے۔ ایک جزوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے عبداللہ ابن ابی کے سربراہی میں، لیکن وہ جو ہی راستے میں پہنچے ذباب پہاڑی کے قریب، مدینے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، تو یہ واپس ہو گئے۔ اور کچھ منافقین ایسے تھے کہ انہوں نے بہانے تلاش کیے، وہ جس طرح جد ابن قیس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میں نہیں جا سکتا ہوں، وہ خواتین بہت خوبصورت ہے، میرا دل کمزور ہے، تو ایسا نہیں کہ میں فتنے میں جو ہے میں واقع ہو جاؤں۔ تو قرآن کریم نے اس کا پھر ذکر کیا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو کہہ رہے لیکن یہ فتنے میں جو ہے وہ واقع ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، لیکن جو مخلص مسلمان تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود سختی، تکلیف، مشکلات کے اور ضرورت کے نکلے تھے۔ اس میں وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ بھی وہ اسی میں پیش آیا تھا، جو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ان کے پاس سواری جو تھی وہ کمزور تھی، لاغر تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے سفر نہیں کر سکتے تھے، تو پیچھے پیدل آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ ان پر رحم کرے کہ یمشی وحدہ یموت وحدہ ویبعث وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے، یہ اکیلے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اکیلے یہ مریں گے اور اکیلے اٹھیں گے، اور پھر یہ پیشن گوئی سچ بھی ثابت ہوئی۔ تو بہرحال مسلمان چلے گئے، اور جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہاں پھر پتہ چلا کہ یہ 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینے سے، تو پتہ چلا کہ قیصر روم کے لشکر جو ہے وہ منتشر ہو گئی ہے، تو بغیر جنگ کے یہ واپس آ گئے۔ ہاں راستے میں کچھ قبائل کے ساتھ جو ہے ان کی لیکن باقاعدہ طور پر جنگ اس میں نہیں ہوئی تھی۔ اس کا جو بنیادی درس ہے سیرت کا، اس میں جو درس ہے ہمارے لیے عصری معنویت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قیادت کا کردار، کہ قیادت قائد جو ہے وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو دشمن کے بارے میں اور ان کے اسٹریٹجیز کے بارے میں پتہ ہو، علم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر روم کے بارے میں پتہ چلا، تو اس سے پہلے کہ وہ آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح پریمپٹ کیا انہوں نے، اور اس کے اثرات پھر یقیناً مترتب ہوئے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کی مالی تعاون اور مدد، یعنی عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ تعاون اور مدد ایسے حالات میں بہت کم کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً درس دیا، کبار صحابہ کرام نے عملاً درس دیا، حضرت عثمان، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے بہت بڑے مقدار میں چاندے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا، انفاق کیا۔ اور ایک اور درس بھی اس سے یہی ملا کہ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ وہ جانا چاہ رہے تھے، شرکت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وسائل نہیں تھے، تو رسول اللہ نے ان کو معذرت کی، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اپنے نہ جانے پر خوش تھے، وہ رو رہے تھے، قرآن نے ان کی گواہی دی۔ بہت شکریہ، ایک بہت اہم موضوع پر ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر معظم شاہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ غزوہ تبوک اور پھر حجۃ الوداع کے درمیان مدینہ میں جو وفود آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو گوش گزار فرمائیں۔ بنیادی طور پر جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب داخلی طور پر مسلمانوں کی طاقت
کو ریکگنائز کر لیا گیا، لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا وہاں کا جو مقامی جو لوگ تھے یا جو بھی سلطنتیں تھیں۔ اسی طرح پھر جب قیصر روم کے ساتھ ان کی طرف پیش قدمی کی گئی اور وہ لوگ پسپا ہو گئے، مقابلے میں نہیں آ سکے، تو ظاہر روم اس زمانے کا ایک سپر پاور طاقت تھی۔ تو یہ خبر ظاہر پوری آس پاس کے جتنے بھی ممالک تھے جو جہاں لوگ رہتے تھے ان تک یہ پہنچی، اور ان لوگوں میں پھر کسی کے اندر تو خوف بھی آیا، کچھ لوگ یعنی ڈرے، کچھ لوگوں نے پھر سیاسی تعلقات کے لیے، کچھ نے اسلام کے بارے میں سن کر جاننے کے لیے، اور کچھ نے اسلام قبول کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے مدینے کا سفر کیا۔ کسی نے کیا خیال یہ تھا کہ ہم شاید کوئی پولیٹیکل اچھے ریلیشن ان سے قائم کریں، کسی نے کہا ہم اسلام کے بارے میں جان سکیں یہ ہے کیا، اور کسی نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں کے سفر کیے۔ اور یہ بڑے مشہور وفود ہیں، اس کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں بڑا آتا ہے۔ وفد عبد القیس ہے، وفد بنی حنیفہ ہے، اسی طرح وفد نجران ہے جو عیسائیوں کا ہے۔ تو یہ مختلف وفود آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ کچھ نے تو آتے ہی اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کیں۔ اس میں جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان وفود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیسا رہا، جس سے اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سفارتی آداب کیا ہیں، یقیناً ڈپلومیٹس کے ساتھ تعلقات کیسے ہونی چاہیے، ان کو کیسے ویلکم کرنا ہے، ان کے کیسے احترام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے کچھ حقوق نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہمان نوازی کا بھی حق ادا کیا۔ جو وہ ڈپلومیٹس تھے، ایک سفارتی آداب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا، ان کو بڑا پروٹوکول دیا، اور ایک وفد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو باقاعدہ مسجد میں ٹھہرایا۔ یہ بہت اہم ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ باقاعدہ مسجد میں یعنی نجران کے وفد کو بھی وہاں پر ریسیو کرنا، اور جو مسلمان نہیں بھی تھے ان کو بھی اسی مسجد میں ٹھہرایا باقاعدہ، اور ان کو ان سے کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھیں، ان کے لیل و نہار کی روٹین کو دیکھیں، ان کے دن رات کے اعمال کو دیکھیں، اور آپ کو کیسے لگتے ہیں، تو پھر تاکہ یہ سے متاثر ہوں۔ بلکہ وفد نجران کی تو اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ بھی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز سے ان کو جوابات دیے۔ اسی وقت پھر وحی بھی نازل ہوئی، آیات نازل ہوئیں۔ تو بنیادی سبق ان وفود کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی اہمیت اس اعتبار سے بھی دی کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اساتذہ مقرر فرمائے، معلمین مقرر فرمائے، جیسے کہ وفد نجران کے لیے امین هذه الامہ کو بھیجا، اور اسی طرح باقی صحابہ کرام کو معلم بنا کر بھیجا ان کے ساتھ کہ وہ وہاں جا کر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اور ان وفود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل تھا اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرمی کے ساتھ ان سے برتاؤ کر رہے ہیں، ان کے پروٹوکول کا کتنا خیال رکھا ہے، اور یعنی جو ایک داعیانہ انداز ہوتا ہے جو اس وقت ظاہر ہے ضرورت بھی تھی اس زمانے کے اندر، کہ انداز بالکل داعیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان وفود نے یعنی وہ بڑے متاثر ہوئے، چاہے وہ وفد عبد القیس ہے، چاہے وہ وفد نجران ہے، وفد بنی حنیفہ ہے، خاص کر کے جس وفد کے اندر یہ مسلمہ کذاب یہ بھی آیا تھا، اور باقی وفد تو الگ ہو گیا، اور ان کا خیال وہ تو لوگ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں یا ان کے ساتھ کس لیول کے ریلیشنز قائم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن مسلمہ جو تھا یہ اسی وقت سے جو ہے نا بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے جانے کے بعد جو ہے یہ سلطنت میرے حوالے کریں، اور اس قسم کے مذاکرات کر رہا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سختی سے اس کی سرزنش کی، اور بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے ایک بد دعا بھی فرمائی کہ تم کبھی ادھر نہیں آ سکو گے اور تم ہمیشہ ناکام رہو گے۔ لیکن ان وفود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ تعامل ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو آئی آر ہے، یعنی ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ہمارے جو خارجی تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ، اس کی بنیاد صلح، امن اور دعوت ہے۔ شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی محض اس کے اندر تلوار کا ہی دخل ہے جو پھیلا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی جو دعوت کا انداز تھا، پھر ان وفود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل رہا، ان کا عزت احترام کیا، اور پھر ان لوگوں کو جو باقاعدہ آپ نے پروٹوکول دی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد وہ صلح، امن اور یعنی ایک خوبصورت انداز تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ان وفود کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر عالم صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کی ظاہر تاریخ انسانی میں بھی اور تاریخ اسلام میں بہت اہمیت ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے اور ہمیں بتائیے کہ آج ہمارے لیے کیا کیا اسباق اس میں پنہا ہے۔
اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج اور یہ خطبہ الوداعی حج اور الوداعی خطبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ عمومی طور پر صحابہ کرام کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو مختلف مسائل، مختلف موضوعات کو ڈسکس کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے، اور قرآن کی تشریح عملاً پھر قانون کی حیثیت سے جو ہے وہ ان کے سامنے کرتے تھے۔ لیکن اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ آنے والے انسانیت کے لیے ایک عالمی منشور پیش کیا تھا۔ یعنی اگر آپ اس خطبے کو پڑھیں اور اس خطبے کے پس منظر کو پڑھیں، اور پھر جن لوگوں نے مسلمانوں میں سے مغرب کے اندر بھی جن لوگوں نے اس پہ لکھا ہے ان کو پڑھے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک انٹرنیشنل ڈکلریشن جو ہے قرار دیا ہے کہ یہ خطبہ صرف محض ایک خطبہ نہیں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عام گفتگو کی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک عالمی منشور پیش کیا تھا کہ وہ امن کے لیے، ایک صالح معاشرے کے تشکیل کے لیے، ایک بہترین معاشرے کے تشکیل کے لیے جو ہے وہ بنیادی اصول اور اصل کی حیثیت جو ہے اور حقوق انسانی کا کسی قدر اس کے اندر تذکرہ ہے۔ مثلاً اگر ہم اس میں سے ہیومن رائٹس جو ہے وہ لے لیں، جن لوگوں نے ہیومن رائٹس پر کام کیا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو اٹھایا ہے، اور اس میں جو نکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے تھے تو ان نکات کو ہیومن رائٹس کے لیے بنیاد اور اصل قرار دیا ہے کہ اصل میں یہی حقوق ہے۔ مثلاً اس وقت بھی اور موجودہ دور میں بھی سب سے زیادہ استحصال انسانیت کا اور انسانوں میں رنگ اور نسل زبان کے بنیاد پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استحصال کو اس خطبے کے اندر ختم کیا۔ لا فضل لعربی علی الاعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی رنگ اور نسل یہ کوئی معنی اسلام کے اندر نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ کے بہتری کا معیار جو ہے اگر آپ رنگ اور نسل قرار دے رہے تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہتری کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کے قرب ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ اور خواتین کے دوسرے یہ ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو ہے خواتین کا استحصال کیا جا رہا تھا، اور موجودہ دور میں بھی لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حقوقی نسواں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق اسی خطبے میں جس جامع انداز میں پیش کیے تھے اس کا نظیر اور مثل کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ اس نے اتنے جامع انداز میں فرمایا تھا کہ آپ خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرے، تو اس سے اور بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح غلام جو اس وقت کے باقاعدہ طور پر ایک سرمایہ تھا، لیکن غلام موجودہ دور میں اگر کوئی آپ کے ساتھ نوکری کرتا ہے، سبارڈینیٹس ہے، تو ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک وصیت کے شکل میں ان کو ایک قانون دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر اس معاشرے میں چونکہ امن کی ضرورت تھی، عربوں کا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنگ و جدل اور اسی طرح فساد سے بھرا ہوا ایک معاشرہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے جتنے حدود تھے اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی، وہاں تو امن قائم تھا، عدل و انصاف بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیرپا دنیا کے لیے امن اور اسی طرح انصاف دینا چاہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر انسانوں کی جان، انسانوں کی عزت، کتنا بڑا درجہ دیا، اس کو درجہ بھی دیا، اور ان کے حرمت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ لوگوں پر حرام ہے، آپ اس کو نہیں، کسی کے جان نہیں لے سکتے ہیں، کسی کے عزت کو نہیں پامال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قتل و قتال، اس طرح قصاص کہ جاہلیت کے دور میں جتنے بھی مثلا قصاص ابھی تک باقی ہیں کسی کے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عدم قرار دیا تاکہ دشمنیاں ختم ہوں، اپنے قبیلے سے اس کو، اور آغاز اپنے گھر سے، اپنے قبیلے سے کیا۔ اسی طرح لوگ معاشی استحصال کے شکار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حوصلہ شکنی کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آغاز اپنے ہی خاندان سے، اپنے گھر سے کیا، وہ میرے قدموں کے نیچے، بالکل۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک عالمی منشور دیا. ابھی موجودہ دور میں اگر اسی سینیریو میں ہم دیکھیں اور ہم اسی خطبے میں جو نکات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جو اصول قواعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیے ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے اس میں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو دن دور نہیں کہ دنیا دوبارہ امن کا گہوارہ. بہت ہی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ایک بہت ہی اہم اور بڑا جس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے اس کو آپ نے بیان کیا. آخر میں ڈاکٹر معظم شاہ صاحب میں آپ سے صرف اختصار کے ساتھ، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں بچا ہے اس پروگرام کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاثرات، کوئی ایک بات اس میں سے ہمیں آپ بتا دیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے نا، یہ اس کائنات کے اندر جتنے صدمے آئے ہیں نا، اس صدموں میں سے سب سے بڑا صدمہ انسانیت کے لیے ان کا اس دنیا سے جانا ہے، جیسے کہ وہ ان کا اس دنیا میں آنا ایک اس کائنات کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوبصورتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت تمام صحابہ کرام سکتے میں آ گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی بہادر شخصیت، جن کی بہادری مشہور ہے، جن کا استقامت اور جن کی مضبوط شخصیت ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پر وہ ان پر بھی سکتہ آ گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی یہ بات کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی اس حالت میں آ گئے. اور اس موقع پر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت کا جو مقام ہے کہ انہوں نے کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہر ایک انسان نے مرنا ہے اور نبی پر بھی موت آئے گی. اور لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ موجود ہے. اور اسی طرح ہم دیگر صحابہ کرام کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ وہ سارے سکتے میں تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیا حالات پیش آ گئے ہیں جس کو ہم نے کبھی سوچے نہیں تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک بہت ہی جذباتی جملہ بولا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منو مٹی تلے دفن کر کے آ گئے ہو، تو ایسے موقع پر بھی صحابہ کرام بڑے جذباتی ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا روئے. تو ظاہر ہے اس کائنات کا جو ہے نا سب سے بڑا صدمہ جو ہے اس کائنات کے اندر انسانیت کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میں آپ دونوں مہمانوں ڈاکٹر معظم شاہ صاحب، ڈاکٹر عالم خان صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ناظرین اور ہماری ساری ٹیم اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.